अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है बीट स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी। कहा जाता है कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, आने वाले वक्त की बागदौड़ जो है वो उन्होंने संभालनी है। इसी तरह नौजवान जो हैं वो भी तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो जहां पर बहुत सारे वो लोग जो जुल्म सितम सह चुके थे हिंदू सरकार का, नौजवानों का भी एक बड़ा अहम किरदार था पाकिस्तान को तामीर करने में। आज के सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो तमाम सियासी हुकूमतें जो हैं वो डे फर्स्ट से, जब से पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम राइज हुआ, सभी लोग ये नारा लगाते हैं कि हम अवाम के मसाइल हल करने के लिए जो ऐवान हैं उन तक पहुँचते हैं और अवाम के लिए बहुत कुछ करते हैं। जितना कुछ वो करते हैं ये हमसे ज़्यादा आप खुद भी जानते हैं। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि नौजवानों का क्या रोल है पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से। अगर बात करें, चूँकि तमाम सियासी जमातों में भी नौजवान मौजूद हैं, अपना पार्टिसिपेशन जो वो बिल्कुल भरपूर अंदाज से करते हैं और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यूथ का नारा लगाती है। इस हवाले से भी जानेंगे कि किस हद तक जो है यूथ को आगे लाया जा रहा है और यूथ क्या रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मैं अपने मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं अम्मार जान, टीचर भी हैं, इसके अलावा हिस्ट्री में PhD भी किया है, इसके अलावा हकूक़ खल्क मूवमेंट में भी रोल प्ले कर रहे हैं, एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा अली आफ्ताब हैं, वैसे तो तालिब इल्म हैं लेकिन सोशली बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जो है ये अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद मैं तारुफ करवाता हूँ ज़ैनब औरंगज़ेब हैं। इसके अलावा प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के नाम से जो है ये दोनों तालिब इल्म जो हैं ये अपना जो एक एम लेकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितना मुमकिन हो सके लोगों में ना सिर्फ अवेयरनेस फैलाई जाए बल्कि उनका चाहे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें, तालीमी जो इक़दार हैं हमारी, या हेल्थ के हवाले से, तो ये गाय बगाए मुख्तलिफ सूबों में, सिर्फ लाहौर में नहीं, मुख्तलिफ सूबों में अपना जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी। अम्मार जान, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले ये बताइए, आप चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मौजूदा हालात में आप क्या देखते हैं कि नौजवान नस्ल जो है हमारी मुल्क में बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए साहब, ये तो एक मैं एज ए टीचर जब भी स्टूडेंट्स को देखता हूँ पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर, ना सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, वो साथ साथ नौकरियाँ भी कर रहे हैं, घरों को संभाल रहे हैं। और आप यकीन करें, कभी भी कोई ऐसा इशू आता है, कोई अर्थ, कोई खुदा न खास्ता कोई सैलाब आता है, कोई और नेशनल इमरजेंसी आती है, तो जितनी जल्दी जो यूथ है वो मुतहरिक होता है और पाकिस्तान के लिए निकलता है और समाज की बेहतरी के निकलता है, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है क्योंकि सारी दुनिया में इस तरह नहीं होता। पाकिस्तानी यूथ के अंदर ये एक बहुत दर्द है। इसी के साथ साथ आप देखें, आपने खुद मेंशन किया कि तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक जब भी यहाँ पे समाजी या माशी इंसाफ की बात हुई है तो तुलबा की जो तहरीक है वो उसमें आगे आगे रही है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि उनको उस तरह की ओरिएंटेशन, उस तरह का रास्ता नहीं दिखाया गया जो उनका हक बनता था, जो बड़ों को दिखाना चाहिए था। हमारी जो पार्टियां हैं मिसाल के तौर पे वो सारी यूथ की बात भी करती हैं, लेकिन उनका जो उनकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि बस स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्विटर पे उनके लिए ट्रोल कर लें, उनकी जलसों में दरिया बिछा दें, उनके लिए नारेबाजी कर लें, कुर्सियां सजा दें, ऐसी है। लेकिन जब स्टूडेंट्स अपने हक के लिए निकलते हैं, चाहे हॉस्टल का हक हो, चाहे साफ पानी, चाहे फीस, चाहे ट्यूशन, चाहे स्टूडेंट यूनियन, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो जज्बा मौजूद है लेकिन इस वक्त डायरेक्शन की और लीडरशिप की जरूरत है। ठीक है, सियासी हवाले से बात करें तो जिस तरह अभी हमारी हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो बड़ा यूथ को प्रमोट करते हैं। आप समझते हैं कि वाकई जो अभी कोई डायरेक्शन सेट हुई है यूथ की, उनको नज़र आ गया कि यही एक जमात है? देखिए, एक जो स्टार्ट में इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब वाहिद लीडर थे जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी इस पूरे सेक्टर पे, क्योंकि जो रवायती पॉलिटिक्स थी उसके अंदर कोई अलग से कोई कैटेगरी थी नहीं यूथ की। तो ये तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुनज़्ज़म किया और मोबिलाइज किया और बहुत सारे लोग जो है मुतासिर भी हुए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2 साल में जो बहुत सारे वादे किए थे खान साहब ने वो पूरे नहीं हो सके। चले आप नौकरियों वाली बात भी निकाल दें, आप ये स्टूडेंट यूनियन की बात भी निकाल दें,
یہ جو ایجوکیشن کا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو سب سے بڑا فوکس ہوگا ایجوکیشن پہ، یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام آتے ساتھ ہی 40% بجٹ کٹ کیا ہے ایجوکیشن، اسکالرشپس ختم کر دی گئی. ابھی بھی دھرنا چل رہا ہے سب پنجاب یونیورسٹی میں بھی، ملتان یونیورسٹی میں، PZU میں بھی، کہ اسکالرشپس بچوں کے لیے ختم کی جا رہی ہیں، ہاسٹلز مہنگے ہو رہے ہیں، فیسیں مہنگی ہو رہی ہیں. بار بار اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں لیکن نہ شفقت محمود صاحب نہ کوئی اور شخص ان کی بات سنتا ہے. اور دکھ کی بات ہے کہ جب او لیولس کے اسٹوڈنٹس نکلے اپنے ایشو کے لیے، وہ نکلے بھی نہیں، انہوں نے صرف ٹویٹس کی، تو شفقت محمود صاحب نے 2 دنوں کے اندر کیمبرج والوں کو لیٹر لکھ دیا. جبکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا. یہ ہے یہاں پر میرا خیال ایک بہت بڑا گیپ ہے. وہ جو نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ 1 نہیں 2 پاکستان. اور جب تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا تب تک نوجوان جو ہیں وہ فیل نہیں کریں گے کہ وہ انکلوڈڈ ہیں سسٹم کے. ٹھیک ہے زینب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ مختلف جگہوں پر جا کر لائبریریز، جس طرح ابھی پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ردر دین میل اور فیمیل، اس کا کوئی فرق نہیں ہے، ملک کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ؟ سب سے پہلی بات سر، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ میل اور فیمیل، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ میل اور فیمیل 2 جینڈر ہیں اور فیمیل کے مسائل زیادہ ہیں. کیونکہ جو ہمارے میل کو اگر فائنینشیل ایشوز کا صرف سامنا کرنا پڑتا ہے، فیمیل کے ایشوز اس سے زیادہ ہیں، ان کے ڈبل ہیں ہر چیز میں. اور ابھی جیسے ہم نے اپنا جو کیمپ لگائے تھے جس میں ہم نے بکس کی کلیکشن کی تھی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک کلچر نہیں ہے بک پڑھنے کا، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں اوپر سے ہمارا جو کریکولم ہے، جو تعلیمی نصاب ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کر سکے یا وہ ہمیں بتا سکے کہ ایز اے پاکستانی ہمارے حقوق کیا ہیں. وہ ہمیں یہ تک نہیں بتا پاتا. میں انٹرمیڈیٹ تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ایز اے سٹیزن اس ملک میں کیا حقوق ہیں، یا میں ڈیموکریسی میں رہتی ہوں میرے کیا حقوق ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اور جب میں آج یونیورسٹی کے طلباء کو دیکھتی ہوں تو ادھر بھی یہ مسئلہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آج بھی نہیں پتا. وہ ماسٹرز اور بیچلرز کر کے جا رہے ہیں 4 سال یونیورسٹی سے، ان کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر جو بات کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ اساتذہ جو ہیں وہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کے دور کی بات، اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو سوال کرنے پہ چپ کروائیں گے. تو ایسے اس میں آپ طلباء سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کنٹری کے لیے کچھ کریں گے آگے جا کے؟ پھر اگر آپ پولیٹیکل اس میں آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ یونین بین ہے پاکستان میں، تو ایک وہ تحریک بھی آپ رہنے دیں. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ کریکولم کی، تو آپ وہ یونیورسٹی سے لے کے آپ اپنے یہ مڈل کا دیکھ لیں، آپ اپنا اس سے نیچے چلے جائیں، کچی کا نصاب دیکھ لیں، تو آپ اس میں دیکھ لیں کیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے جب آپ اس نصاب کو پڑھتے ہیں اور اس نصاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ شاید آپ کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، اور کوئی چاہتا ہی نہ ہے، کچھ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ آپ پھر کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے. تو یونین والا مسئلہ بعد میں، پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے حقوق کیا ہیں. دیکھیے جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ پتہ ہی نہیں ہے حقوق کیا، یونین کا حقوق وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی جی ویب سائٹ ہے حکومت پاکستان کی، بہت ساری ایسی جگہ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں نا رائٹ، اپنے رائٹ کے. تو اس حوالے سے میرا صرف سوال تھا کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، کسی ایک کا نام ہم نہیں لیتے، مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں اوور آل، شاید اس طرح سے ہماری کریکٹر بلڈنگ میں وہ رول پلے نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہیں، اپوزیشن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، گورنمنٹس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. چلیں علی آفتاب، آپ یہ بتائیے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے مختلف جگہوں پر جا کر جو لائبریریاں قائم کی، کچھ اپنے طور پہ سارا، کسی کی امداد اس میں شامل نہیں تھی، حکومتی ادارے کی یا پرائیویٹ، آپ نے اپنا خود، یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ یہ مسئلہ جو تھا سارا کرونا وائرس کے دوران جب آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں، جی تو اس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جب اپنے گھروں میں موجود تھے، بلوچستان میں، فاٹا میں، گلگت بلتستان میں، تو ان ایریاز میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود نہیں تھی. پھر اگر وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، پھر ایک آن لائن کلاسز چل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ، تو وہ اسٹوڈنٹس ویسے ہی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں جو ایز کمپیئر ٹو جو پنجاب میں، لاہور یا کراچی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے وہ ویسے ہی بہت پیچھے رہ گئے، وہ کلاسز نہیں لے سکے، سیمیسٹر فریز کروائے. اس کے ساتھ پھر ایک بڑا میجر مسئلہ یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس، میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جب وہ اپنے علاقوں میں واپس جاتے ہیں، قلعہ عبداللہ واپس جاتے ہیں یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں،
تو انہوں نے آگے CSS کی تیاری کرنے کے لیے, جب مختلف مقابلے کے امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے, ان کے اپنے علاقے میں لائبریریز ہی موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر کہیں پہ لائبریری تھی تو ان میں کتابیں موجود نہیں تھیں. لیکن یہ تو کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب گورنمنٹ نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا کہ ہم نے 1 سال پہلے مارچ کیا, ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کی ڈیمانڈ کی, ہراسمنٹ کمیٹی کی ڈیمانڈ کی, ہم نے ان کو 1 سال پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے, اب تو وقت یہ تھا کہ ہم ڈیجیٹل لائبریریز کی طرف جاتے ہیں, لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ان ایریاز میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے ہم سے رابطہ کیا, ادھر کے اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ خود لائبریریز بنائی, انہوں نے اپنے محلوں سے فنڈز اکٹھے کیے, وہ لائبریریز خود بنائی, انہوں نے وہاں پہ یعنی کہ اور کچھ نہیں, مسجدوں میں لائبریریز بنائی کہ اگر کوئی اسپیس نہیں موجود تھی تو وہاں یہاں سے پھر ہم نے کتابیں کلیکٹ کر کے وہاں بھیجی. انہیں تقریباً 4000 بکس ہماری اکٹھی ہوئی ہیں اور ہم نے 10 لائبریریز کو ڈونیٹ کی ہیں. تو اس پورے پروسیس کے اندر حکومتی سپورٹ تو درکنار, لیکن حکومت کی جانب سے یہ بھی سوال آ رہے تھے کہ آپ لوگ یہ کیمپ لگا کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو ذمہ داری ان کی پورے کرنے کی ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے میں بھی ناکام ہے, اور اگر طلبہ اپنے طور پر خود اپنے لیے لائبریریز بناتے ہیں تو اس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں. تو اس حکومت سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے اس طرح کی کہ یہ ہمارے لیے کچھ سوچتے بھی ہیں. اگر سوچتے ہوتے تو میرا خیال ہے جتنا پچھلے 1 سال میں ماضی کی حکومتیں سوچتی رہی ہیں, کوئی بھی نہیں سوچتا, اسی لیے تو ہم نے خود اسٹوڈنٹس کے لیے انیشیٹو کیا. یہاں پر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو بریک کے بعد واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عمار جان, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, معاشرے میں یقیناً کچھ فلاس رہتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, جس کی نشاندہی میڈیا بھی کرتا ہے اور آپ لوگ بھی کرتے ہیں. ابھی آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ہمارے یہاں پر مسائل ہیں کیا, چاہے صحت کے حوالے سے بات کریں, تعلیم کے حوالے سے بات کریں, یا اوور آل بنیادی حقوق کی بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ جو زیادہ تر بات یہاں پہ ہوتی ہے وہ سیاسی مسائل پہ ہوتی ہے کہ جی آئینی کیا مسائل ہیں, کون سی حکومت ہے, کون نہیں ہے, پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ سب باتیں بہت اہم ہیں, لیکن جو چیز بالکل اگنور ہو جاتی ہے وہ ہمارا سماجی ڈھانچہ ہے, جو اس وقت بالکل گل سڑ چکا ہے. ہمارا تعلیمی نظام, آپ دنیا کو تو چھوڑیں, ہم خطے میں بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ہمارا جو ہیلتھ کا ہے اس پہ آپ لاہور رنگ میں بہت زیادہ اس پہ شوز بھی ہوتے ہیں, جو یہاں پہ پانی کے مسائل ہیں, جس طرح سے لوگوں کو جو غصہ آتا ہے جب وہ ہسپتالوں کی حالت دیکھتے ہیں یا ان کا کوئی وہاں پہ تجربہ ہوتا ہے. اسی طرح جو بے روزگاری جس طرح پھیلی ہوئی ہے, مہنگائی کے جو مسائل ہیں, پولیس کے ساتھ جو بھی سارے واقعات ہوئے ہیں لاہور کے اندر بھی, موٹر وے, اس کے بعد جو پولیس کا رویہ ہے عوام کے ساتھ, اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں, لیکن ان ایشوز کے اوپر اس طرح سے موبلائزیشن نہیں ہو پاتی. دوسرا, یہ سماجی ایشوز جڑے ہوئے ہیں معاشی ایشوز کے ساتھ بھی, کہ آپ کی جو معاشی پالیسی ہے اس کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے. میں اس کی صرف ایک مثال آپ کو دوں کہ کرونا کے آنے کے بعد جو ایک شروع میں ملا بیل آؤٹ پیکج, وہ ملا کنسٹرکشن انڈسٹری 25 ارب روپے کا. اچھی بات ہے, چلیں جی آپ نے دے دیا, آپ چاہتے اس سے نوکریاں واپس آئیں, لیکن ابھی تک سے ایک بھی ایجوکیشن کے لیے بیل آؤٹ پیکج نہیں دیا گیا. اور آپ ایجوکیشن کی حالت یہ دیکھیں کہ جو ورکنگ کلاس علاقوں میں اسکول ہیں وہ اس وقت بند ہو رہے ہیں کیونکہ ماں باپ فیس نہیں دے پاتے. ٹیچرز جو ہیں, جس جگہ پہ ہم کچھ کام کرتے ہیں گجو متا چنگی مرسد کی سائڈ پہ, وہاں پہ ٹیچرز فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں کیونکہ اسکول بند ہیں. یہ ایک روزمرہ کی ایک ذلت ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, لیکن کوئی ایسی سماجی یا سیاسی فورس ہے نہیں جو ان کے بارے میں بات کر سکے. اور جب تک آپ بات نہیں کریں گے تب تک یہ جو مافیا سے لڑنے کی بات ہے بے معنی ہے, کیونکہ مافیا کوئی ایسے نہیں ہے جو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے, وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. وہ تھانے میں نظر آتے ہیں, وہ ہسپتال میں نظر آتے ہیں, وہ فیکٹری میں نظر آتے ہیں, وہ کھیتوں میں نظر آتے ہیں, وہ یونیورسٹیز کے اندر نظر آتے ہیں. اور ان کی طاقت توڑے بغیر آپ یہاں پہ کوئی پالیسی یا متبادل سماج کا ویژن دے نہیں سکتے, ورنہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیاسی لیول تک رہتی ہیں, چہرے بدلیں گے لیکن نظام نہیں بدلیں. ٹھیک ہے زینب, آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں, چاہے پولیس کے حوالے سے بات کریں, لیسکو کی بات کریں, یہ سبھی لوگوں کو سیلری جو ملتی ہے, ہم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, چاہے وہ بل کی مد میں ہو, تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو بندہ پے کر رہا ہے, جس کے ٹیکس سے تنخواہ مل رہی ہے کسی بھی آفیسر کو, وہ اس کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب جب مجھے سیلری مل رہی ہوگی اور
میرا ایک ایگزام کلیئر کر کے آگے جانے کا یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں نے جا کے آگے کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور اب جو میں نے اتنا انویسٹ کیا ہے اب اس سے میں نے اب اپنا پروفٹ لینا ہے. تو وہ انسان جو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کمپٹیشن کی, مجھے اپنے ساتھ والے ساتھی کو پیچھے کر کے آگے نکلنا ہے, اس سے ایک دوڑ لگانی ہے میں نے. تو جب میں اس ایک مائنڈ سیٹ کو لے کے جب میں اب ایک ایگزام کلیئر کر کے ایک گورنمنٹ جگہ پہ بیٹھ جاؤں گی تو میرے ایک ہی ہوگا کہ یار میں نے اتنا انویسٹ کیا, میں نے وہ پروفٹ اب ڈبل کرنا ہے, میں نے اب اپنا ایک کرنا ہے. تو وہ جب میرے اس میں ایک وہی ایک سوچ آ جائے گی کہ میں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, تو میں کسی جو سامنے کھڑا ہوا بندہ وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کروں گی. میں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے سرکار نے تنخواہ دینی ہے, اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ تنخواہ مجھے سرکار کے پاس اگر پیسہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے, عوام کا پیسہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ینگسٹرز کے حوالے سے کہ کیا آپ کی کوئی ایسی کس طرح کیمپین کوئی چل رہی ہو جس طرح کچھ خواتین ہماری بیکورڈ ایریاز میں, بیکورڈ ایریا سے مراد یہ ہے جہاں پر تعلیم کی ریشو اتنی نہیں ہے, لوگ غریب لوگ رہتے ہیں, کوئی ایسی آپ کیمپین چلاتی ہیں کہ لوگوں کو یہ ان کے ذہن میں یہ ایک چیز بیٹھے کہ ہمارے حقوق یہ ہیں بالکل جو ہمیں ملنے چاہیے نہیں مل رہے, کوئی ایسا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں؟ سر بات یہ کہ میں پبلک یونیورسٹی سے ہوں اور پبلک یونیورسٹی میں آپ کو جو اسٹوڈنٹس ملیں گے وہ زیادہ تر آپ کو علمی ایریاز سے ملیں گے. تو اب ظاہر بات ہے میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک اس طرح سے انویسٹ تو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, میرا کام کیا ان کو ایجوکیٹ کرنا. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہم اسٹڈی سرکل کنڈکٹ کروائیں, جبکہ اس پہ بھی ہمیں بہت مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ملتی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. حقوق کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے, تو ہم ان کو صرف ابھی یہی کر سکتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے اب پیچھے کووڈ کا کرائسس تھا تو یہ خلق موومنٹ نے ان لوگوں کو باقاعدہ راشن تقسیم کیے ہیں, اور سر عمار جان کا بڑا کام ہے, اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ فیکٹری ورکرز کے لیے کام کر رہے ہیں, کسانوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے ہم ان کو موبلائز بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ہم جو ان کی ضروریات ہیں ان کا بھی ہم خیال کر رہے ہیں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن اگین یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم اپنا رول پھر بھی جتنا پلے کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں پلے کریں. ٹھیک ہے. علی آفتاب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں خامیاں کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی تو خامی یہ کہ ہم جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ جمہوریت آئے, اسی لیے ہم چونکہ جمہوری نظام ہے نا اس میں ہر ایک کو حق ہے بولنے کا, اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. اس میں سب سے بڑا جو پہلا فلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے جمہوریت کے نام پر بھی جو لیڈران آتے ہیں اسمبلیوں میں, ان کا ہمارے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ تو کوئی کنیکشن ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آکسفورڈ سے پڑھ کے آنا ہے, بچپن سے ادھر سے گئے ہیں, وہ پھر باہر سے آتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا یہ کون لوگ ہیں, اور وہ آ کے ہمارے اوپر ایم این اے لگ جاتے ہیں. اگر کسی ایم این اے کا بیٹا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم ایم پی اے بنے. تو اس کا جو سب سے بڑی خرابی اس پورے نظام کی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ یونین کا جو سوال ہم بار بار اٹھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ نرسری ہے, یہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ نکلتی ہے. اگر ہم تحریک پاکستان میں دیکھیں تو جتنی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ تھی انہوں نے بعد میں آ کے اس پوری تحریک میں اپنا کردار ادا کیا. جی بالکل, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس وقت. جب اسی چیز پہ اب پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے ایک اسٹڈی سرکل آرگنائز کیا اسی چیز پہ, رول آف سر سید احمد خان اینڈ پروگریسو اسٹوڈنٹس ان پاکستان موومنٹ. تو ہمیں وہاں چیف سیکورٹی آفیسر بلا کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس سر سید احمد خان کا سوشیولوجی سے کیا تعلق ہے, اور اس وقت کے پولیٹیکل رول کے لیے آپ لوگ آج کی بات کر رہے ہیں. کہ ہم لوگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے یہیں سے لیڈرشپ نکلتی ہے. لیکن علی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ یہیں سے نکلتی ہے, لیکن بھتہ خور اور گینگسٹرز بھی یہیں سے نکلے ہیں. ماضی میں مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس مختلف کالجز کی. عمار یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایک شخص ہم پر مسلط ہو جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے, جسے ایک عام آدمی کے مسائل کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے کیا, تو کوئی ایسی سجیشن آپ کے ذہن میں ہو کہ جو اگر ایک بندہ ایم این اے بن رہا ہے تو اس کو پہلے کونسلر کا الیکشن, چونکہ یہ جو جماعتیں ہیں ٹکٹ بھی پیسے کی بیس پہ اور خاندان کی بیس پہ ملتے ہیں نا, شریف آدمی آپ جیسا مجھ جیسا, تو یہ سسٹم ہمیں قبول ہی نہیں کرے گا, اٹھا کے باہر پھینک دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا کیا نظام ہونا چاہیے جس کے تحت پہلے کوئی بھی بندہ اس رستے سے گزرے اس کے بعد پھر کسی جگہ پہ جا کے پہنچے؟ اس میں احمد بھائی ایک چیز جو اس وقت ساری دنیا میں ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے وہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت.
آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ٹکٹ نہیں لے سکتا دنیا بھر میں، ڈیموکریٹک پارٹی میں، لیبر پارٹی میں اور دنیا بھر میں جو پارٹیاں ہیں، جب تک وہ اپنے ممبرز کا ووٹ نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں انٹرنلی 8 کینڈیڈیٹ. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر جو بائیڈن کے مقابلے میں 12 اور کینڈیڈیٹس تھے. تو انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر پہلے الیکشن لڑا، وہاں سے کانفیڈنس لیا، اس کے بعد اب وہ ٹرمپ کا مقابلہ کریں. اس سے ہوتا کیا کہ جو زیادہ باشعور لوگ ہوتے ہیں، جو پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ پھر پیسے شیسے کے چکر میں نہیں آتے. ان کے لیے پارٹی کی نظریات جو ہیں وہ اہم ہوتی ہیں. ویسے بھی وہاں پہ تو صدارتی نظام رائج ہے نا، ہمارے یہاں پہ تو ایسا نہیں. بالکل، لیکن وہاں پہ جو آپ کا کانگریس ہے اس کے اندر بھی آپ کو پرائمریز میں آنا پڑتا ہے، یعنی سینٹ کے اندر بھی اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے اندر جو ان کی نیشنل اسمبلی، تو وہ ہر لیول پہ آپ کو پرائمری میں لڑنا پڑتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ جو پیسے پہ پابندی لگائی گئی ہے آلریڈی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کو بہت اسٹرکٹ طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ ایک الیکشن جو ہے اس میں اگر 20 25 30 40 کروڑ روپیہ کوئی لگا رہا ہے تو اس کا تو پھر تعلق کسی عام بندے سے ہو ہی نہیں سکتا. اور بالکل زینب نے ٹھیک بات کی کہ وہ بندہ اسمبلی میں جانے کے بعد ریکور کروائے گا. اور جو میں آپ کو ایک بس بات اور بتاؤں کہ یہ جو خطرہ آتا جا رہا ہے، جس قسم کی ایلیٹ ہماری بن رہی ہے اس وقت، جو بچے جا رہے ہیں نرسری میں، پیسے والے بچے، ماہانہ ان کی آپ اندازہ لگائیں کتنی اس وقت فیس ہے، 50 سے 60 ہزار روپے. 3 سال 3.5 سال کا بچہ. اور وہ پھر آگے جاتے جاتے جب لمس کی فیس اس وقت سال کی 12 لاکھ ہے، پھر باہر بھی انہیں پڑھنے جاتے ہیں. ایک بچہ جس کے اوپر 4-5 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے اس کی ایجوکیشن میں، اس نے پاکستان کے بارے میں، قدروں کے بارے میں، انسانی قدریں اور سماج، اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ یہ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس نے تو ذہنی طور پہ بالکل ایک مفلوج انسان بننا ہے. تو ہمیں ہر لیول پہ جو ایون ہم ذہن سازی لوگ کی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اس پہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ اتنا فاصلہ نہ بڑھائیں، لوگ فاصلہ کم کریں اس طرح پرائیویٹ اور پبلک ایجوکیشن کا. اور لوگوں کو جو آئین کے اندر ان کی رائٹس اور رسپانسبلٹی ہے، ساری دنیا میں آئین پڑھایا جاتا ہے کلاس 5-6 کے بعد، یہاں پہ بھی پڑھائیں تاکہ لوگ ایک اونرشپ بنے پاکستان کے لیے اور سماج کے لیے، لوگ اور طرح سے ان کی ذہن سازی ہو، نہ کہ یہ جو ایک دوڑ جس کے زینب ذکر کری تھی اس میں آپ دھکیل دو سب. ٹھیک ہے. آپ زینب بتائیے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین کا رول کس طرح دیکھتی ہیں؟ بالکل سر، پولیٹیکل پارٹیز کی جہاں تک آپ بات کریں تو ابھی آپ پچھلا کیس ہی دیکھ لیں جو موٹر وے انسیڈنٹ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اندر جو ایون ہماری ہیومن رائٹ منسٹر شیرین مزاری نے کیا کیا ہے، تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ویمن کے لیے کر کیا رہے ہیں. اور پاکستان کو بنے ہوئے جتنا ٹائم ہو گیا اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ جو ویمن کی جو موومنٹ ہیں ان پہ کتنا ذرا کرٹیسزم ہے. ابھی بھی آپ ایک عورت مارچ کروا لیں تو سارے لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ عورت مارچ کا کچھ زاویہ کچھ اور ہے، میں اس حوالے سے نہیں بات کر رہا. تو وہ بھی حقوق کے لیے رہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، ایون جماعت اسلامی ہے، خواتین کے شعبے موجود ہیں، ان کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ وہ لوگ آیا خواتین کے لیے کچھ بیٹرمنٹ فار اس میں کچھ کر رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ایک چیز بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو عورت ہے وہ ایک اونچے طبقے سے ہے اور ایک نیچے طبقے کی عورت ہے. اب وہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر ایک اونچے طبقے کی عورت باہر سے پڑھ کے آ رہی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ جب وہ یہاں پہ آ کے ایم این اے یا ایم پی اے بنے گی تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ نیچے طبقے کی جو عورت ہے اس کے کیا مسائل ہیں. عورت کا جو مسائل ہے نا وہ آپ طبقہ جو اس کا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو سمجھنے پڑیں گے. اگر آپ اس سے طبقہ نکال دیں گے نا تو آپ عورت کے مسائل نہیں سمجھ پائیں گے. تو اب بات یہ کہ جو عورت آ رہی ہے وہ کسی اور طبقے سے آ رہی ہے. اب جو نچلے عورت جو لیول کی جو عورت ہے وہ کسی اور طبقے سے آ رہی ہے. اب عورت کو اس عورت کے مسائل ہی نہیں پتہ ہے کہ کیا ہے, تو آپ کس طرح اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کچھ ایسی قانون سازی کروائیں گی یا کچھ ایسا کروائیں گی جو نچلے طبقے کی عورت کو بھی فائدہ دے. اب وہ یقیناً مخصوص نشستوں پہ ان کو ایم این اے ایم پی ایس بنا دیا جاتا ہے اور وہ ان کی زیادہ تر جو آپ کہہ لیں کہ خدمات ہیں پارٹی کے لیے ہی رہتی ہیں, اس طرح ہوتا نہیں ہے. چلیں علی, میں آپ سے بات کروں گا بریک کے بعد واپس آ کر کے سوشل میڈیا اور نوجوان جو ہیں یہ کیا کنیکشن ہے اور کس طرح سے چل رہا ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علی بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا جو ہے سماجی رابطوں کی مختلف ویب سائٹس ہیں, اس میں ہمیں نوجوان نسل جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کرتی نظر آتی ہے. زیادہ تر ہمیں نظر آتے ہیں لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہوتے ہیں کہ یہ عمران خان نے یہ کیا ہے, نواز شریف یہ کر رہے تھے, شہباز شریف نے یہ کر دیا, بلاول اس طرح کر رہے تھے.
सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का जो दुरुस्त इस्तेमाल है, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया इस वक्त दुरुस्त इस्तेमाल हम टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं? देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ तो ये है कि हम दुरुस्त इस्तेमाल किसी भी चीज़ का नहीं कर रहे। ठीक है। उसमें जो हमारी नौजवान नस्ल है, अगर उसको भी देखें, अब आपने खुद बात की कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक दूसरे को गाली गलौज और इस तरह कल्चर परवान चढ़ रहा है, तो इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इनमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, जिस तरह ट्विटर पे फेक अकाउंट्स और इन पार्टीज के नाम से फेक अकाउंट्स बने होते हैं, उनके ट्विटर टीम्स होती हैं जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो इस तरह के ट्रेंड चलाएं या वो इस तरह की बातें करें जिससे दूसरे के इमेज को नुकसान पहुंचे, दूसरे की पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचे। तो हमें इसके लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है। कि हम लोग अगर नौजवान नस्ल को ये बताएं कि अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हम शख्सियत परस्ती के आदी हैं। हम अगर नवाज शरीफ को कोई बुरा कह रहा है या इमरान खान को कोई बुरा कह रहा है तो हम बिला वजह उससे लड़ेंगे। ठीक है। हालांकि ना नवाज शरीफ ने हमें कोई फायदा पहुंचाया, ना इमरान खान ने कोई फायदा पहुंचाया, तो हमें 3 साल रह गए, हो सकता है वो फायदा पहुंचा दें। देखिए, उम्मीद तो बड़ी कम है। अभी जिस तरह दवाइयों की कीमतें बढ़ाई हैं, एजुकेशन का बजट कम किया है, तो हमें यानी कि अपने मसाइल पे बात करने के बजाय हम उनके मसाइल पे लड़ें। ठीक है। कि अगर हम अपने बुनियादी मसाइल पे लड़ें, कि अगर एजुकेशन के बजट पे हम बात करें, हम दवाइयों की कीमतें महंगी क्यों हुई हैं, हम उस पर बात करें, तो हम लोग इस चीज़ पे लड़ रहे हैं कि जी इमरान खान क्या कर रहा है, वो इमरान खान की रूटीन लाइफ के बारे में हम लड़ रहे हैं। ये एक इस तरह की का बीज है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू खत्म किया जा सकता है, वरना हम हर चीज़ का इस मुल्क में गलत ही इस्तेमाल होगा। हमारी ये बताएं, पूरी दुनिया में इसी तरह इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया का? आजकल क्योंकि अमेरिका में भी काफ़ी उसका बुरा इस्तेमाल हो रहा है और ये एक बहुत सीरियस बहस है सारी दुनिया में कि सोशल मीडिया में से आपने क्या लोगों को नहीं, क्या इलेक्शन की वजह से, चूंकि इंडिया में भी आगे इलेक्शंस हैं, अमेरिका में भी एक मूव होती है जो सिर्फ इलेक्शंस के लिए चलाई जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी तरह हो रहा है? इतना शायद गंदा जितने मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो शायद नहीं है। अभी अली जिस तरह बात कर रहे थे कि टारगेट जिस तरह किया जा रहा है लोग, और ऐसी वैसी बातें लोग करते हैं कि बंदा कहता है यार आप पढ़े लिखे हो, आपको किसी भी औरत के ऊपर, किसी मर्द के ऊपर, किसी भी लीडर के पर्सनल बातों, मतलब गाली गलौज पे आप क्यों उतरोगे? आप ये किस चीज़ की अलामत है कि यहाँ पर नज़रियात मर चुके हैं। जब आपके पास कोई नज़रिया नहीं, कुछ कोई जिसके लिए आप लड़ो, तो फिर बस पर्सनालिटीज़ रह जाती हैं और पर्सनालिटी कल्ट रह जाते हैं, फिर गाली गलोच रह जाता है, क्योंकि आप कोई मुतबादिल विजन तो दे रहे नहीं हो। कोई सोशल मीडिया पे अभी पिछले दिनों APC हुई, फिर हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस सारे के अंदर हमें ये नहीं पता चला कि हमारा एग्जैक्ट विजन क्या है मुस्तकबिल का। अब नौजवान किस चीज़ के लिए लड़ें? जब उनको ये नहीं पता किस चीज़ के लिए लड़ना है, तो वो सिर्फ किसी चीज़ के खिलाफ लड़ सकते हैं, यानी नफ़ी कर सकते हैं किसी चीज़ की, मनफी सोच रख सकते हैं, लेकिन कोई मुस्बत जो है मुतबादिल नहीं दे सकते। और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बदकिस्मती है कि यहाँ पे चाहे राइट की नज़रियात हो या लेफ्ट की हो, जो नज़रियात का ख़त्म होना है, नज़रियाती लोगों का पब्लिक स्फीयर से निकलना है, उसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही सतही लेवल की बहसें हो रही हैं, और उसका लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि गाली गलौच होगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ बात और करने को है ही नहीं, सारा मामला ही सताई है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, लोगों को शऊर बढ़ाना है, और शऊर तभी बढ़ता है जब आप कोई ऐसी कदरें, कोई ऐसे असूलों के साथ जुड़ जाते हो जो आपकी ज़िंदगी को एक मकसद दे, एक ऐसा नज़रिया जो जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो, और जिसके लिए आप समझते हो कि इसी के ज़रिए माशरे के अंदर हकीकी तब्दीली आ सकती है। यकीनन हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इल्लामा इकबाल ने नौजवानों को बड़ा फेवरेट थे, नौजवान उनके, और शायरी भी हज़रत इल्लामा इकबाल की हमें जो है मिलती है। तो मुझे इस चीज़ को बारे में जानना है ज़ैनब आपसे कि एक विज़न था इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान का एक मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है, जिस तरह अभी इन्होंने बात की, हट चुकी है, नज़रियाती लोग निकल चुके हैं। तो अगर इसी को लेके हम आगे चलें तो आगे अगले को 5-10 साल में तो हालात बहुत खौफनाक हो जाएंगे। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ
آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو لے کے آگے چلیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نظریات تھے بانی پاکستان کے، بالکل انہوں نے تمام لوگوں کو مساوی حقوق دیے، ایک میکنزم دیا کہ اس ملک میں کس طرح چلنا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے یہ نظر آتا ہے، کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، روز ہم لوگ پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں، نوجوانوں کا جو رویہ ہے بڑا خوفناک ہے۔ بالکل آپ مستقبل کیا دیکھتی ہیں کہ آگے جا کے کیا؟ سر سب سے بڑی بات یہ نوجوان کا جو سوال ہے نا وہ ایجوکیشن سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے۔ اب میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ نوجوان کو اس طرح کا وہ بنا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی نظریات ہی نہیں ہے، کیونکہ تعلیمی نصاب ہی آپ کو، اب جیسے آپ جرمنی کا دیکھ لیں، ان کا پورا جو تعلیمی نصاب ہے وہ اس پہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک اچھی ورک فورس بنانی ہے اور ہم نے جرمنی کو آگے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے کریکولم اٹھائیں اور آپ دیکھیں آپ کی کریکولم میں کون سے نظریات نظر آتے ہیں، جو نظریات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو روکتے ہیں، سارا کچھ تعلیم نہیں ہوتی۔ بالکل انیشلی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ نے کس طرح بڑوں کی عزت کرنی ہے، کس طرح چھوٹوں سے پیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جا کے جب آپ اسکول میں بچہ داخل ہوئے گا آہستہ آہستہ، لیکن اس کا وہی تربیت اس کو لے کے آگے بڑھے گی جو اس کے ماں باپ نے اسے دی ہے۔ بالکل میرا ایک سوال مزید اس میں یہ چیز ایڈ کر لیتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ کیا اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت آپ سمجھتی کر رہے ہیں؟ اب سر اس میں بھی وہی بات ہے، جو پڑھے لکھے ماں باپ ہوں گے وہ اس لحاظ سے تربیت کریں گے، اور جو تعلیم سے محروم ہے وہ اس حساب سے تربیت کریں گے۔ آپ کی بات وہ ٹھیک ہے کہ ایتھیکل اور جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں وہ آلموسٹ سب کی سیم ہوتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک سسٹم ایسا ہے جو اگر آپ کو اپنا کام نکلوانا ہے تو آپ کو کیا کہتے ہیں، اگر مجھے اپنا کسی سے کام نکلوانا ہے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس کے پیچھے پھرنا پڑے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ باتیں صرف اب میں اس کے اوپر ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، پھر ادھر ابو کو کال آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے دوست کو بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو ایک پریکٹیکل جو ایک وہ اپروچ ہے اور اس کا جو ہم یہ میٹھی میٹھی باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، کیا اس سے وہ ایک ہو رہا ہے تو بچہ کنفیوز نہیں ہوگا پھر اس میں۔ تو میرا اس پہ جب بھی میں اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہوں تو میں یہ چیز بڑا ایک اینگل دیکھتی ہوں، اور یہ ایگزامپل میں پھر اپنے گھر میں بھی دیکھ لیتی ہوں کہ ہم صرف سکھا رہے ہیں لیکن ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے، ہم اپنی ایتھیکل اور مورل ویلیوز کو پریکٹس ہی نہیں کر رہے، ہم خود وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو صرف کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد اگر ہم کہیں گے اگر آپ میری بات نہیں مانو گے تو میں آپ کو ماروں گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے اس کو اس طرح سے اچھا بھی سمجھے گا ان ایتھیکل اور مورل ویلیوز کو؟ ٹھیک ہے علی، آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم بات کریں جہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کی بات ہو رہی ہے، میری اپنی ایک سوچ یہ ہے کہ قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ مکمل ایک ضابطہ حیات اور ضابطہ اخلاق ہے۔ کیا بے راروی جو ہے نوجوان نسل کی قرآن سے دوری بھی ہے، اسلام سے دوری بھی ہے؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اس میں ہمیں تھوڑی سی ایک پہلو اس کا ایک اور بھی ہے کہ ہمیں اس وقت اتنا ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے نوجوان کو مذہب کے نام پہ کہ آج کل جس طرح انتہا پسندی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اصل میں معاشرے میں برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اگر چاہتے ہیں، اب اسلام ہے یا کوئی بھی ریلیجن ہے، وہ ہمیں سب سے پہلے برداشت کا درس دیتا ہے کہ ہم دوسرے کو برداشت کر سکیں، ہم اس کو سن سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم دوسرے فرقوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اگر میرا کوئی اپنا ایک مخصوص سیکٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ وہی ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ اس میں غلط ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم کسی کے ساتھ اور فرقے مذہب کے ڈیبیٹ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ کس طرح تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے، آپ اگر پیٹ بھر کے سو گئے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں جو ہماری اخلاقی اقدار ہے اس حوالے سے ضابطہ حیات ہے، ضابطہ اخلاق ہے قرآن پاک، تو ہم لوگ گھروں میں تو رکھتے ہیں اوپر سجا کے، قرآن پاک کے خلاف چڑھا کے پڑھتے نہیں ہیں کہ آخر ہم نے اپنا پریکٹیکلی، جس طرح نماز ایک تھیوری ہے، بائی پریکٹیکل کرنا آ کے ہم نے۔ میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بے راہ روی، سبھی نہیں، موسٹلی کچھ نظر آتا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، مذہب سے دوری اس کا فیکٹر میں کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں اس میں بنیادی طور پہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اسلام ہے، قرآن پاک ہے، ہمیں وہ کن چیزوں کا ہمیں درس دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں وہ چیزیں پریکٹیکلی کرنی پڑیں گی کہ جس طرح ابھی زینب نے بات کی کہ اگر مجھے جھوٹ سے منع کیا جاتا ہے اور میرے پیرنٹس ہی پھر میرے سامنے کرتے ہیں تو پھر وہ مجھے
अगर कुरान पाक पढ़ाएंगे भी और मैं अपने, क्योंकि हम तरबियत तो अपने माँ बाप से ले जी, रहे जी। हैं, और अगर हम उनके ही कॉलो फेल में तजाद देखेंगे ठीक है। तो इससे एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। और ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पेरेंट्स का रोल होना चाहिए इसमें, कि वो मजहब के बारे में भी, वो दुनिया के बारे में भी अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट करें, और उसके बारे में उनको समझाएं कि ये जो चीजें हैं हमें किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। और उसमें मेरा ख्याल है हम एक नौजवान के तौर पे मुझ में और मेरे पेरेंट्स में, हम दोनों को सीखने की जरूरत है। ठीक है। कि हम कितना, किस हद तक एथिकल और मोरल वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अम्मार, सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि बेहतरी किस तरह ला सकते हैं हम इस सिस्टम में? लोगों को ओनरशिप लेनी पड़ेगी, नौजवानों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। समाज का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मेरे लिए बेहतर है वो दूसरे के लिए, जो दूसरे के लिए बेहतर है वो मेरे लिए बेहतर है। हम ऐसे असूल बनाएं जिनका हम अपने ऊपर भी इतलाक़ करें, दूसरों पे भी करें, और इसी में हुकूमत को और ये जो सारी नज़रियाँ हैं, वो मस्जिद है, फैमिली है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मीडिया हैं, वो यूथ के इशूज़ को, नौजवानों के इशूज़ को, जिस तरह आपने आज हाईलाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरह हाईलाइट करें ताकि हम मिल के किसी सोल्यूशन की तरफ जाएँ और एक बेहतर और ज़्यादा पायदार माशरा बना सकें। जी बिल्कुल, बेहतर और पायदार मुआशरा बना सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का मकसद था नौजवानों के साथ गुफ्तगू का कि किस तरह ये लोग भी, नौजवान नस्ल जो है हमारी, बिल्कुल इस जो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सभी बेहतरी चाहते हैं, अपने पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की जो है बराबरी करे। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।